अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। नाज़रीन, आज जो अफसोसनाक वाक़या डेरा इस्माइल ख़ान में जो पेश आया है, जो हमारे पोलियो जो मुहिम शुरू है, 5 रोज़ा मुहिम जारी है जिस तरह आपको मालूम है, और मुसलसल जो हमारी पुलिस है उसको निशाने पर रखा हुआ है। नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं। आज भी जो वाक़या पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जो हमारे पुलिस के जवान थे जो पोलियो के हवाले से जो चौदवान के इलाका है मूसज़ई का, जिस जगह पर हमारे जो मौजूद थे जवान पुलिस के, तो नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं, छोटे बड़े हथियारों से उन पर जो हमला किया गया, और जिसके नतीजे में कम अज़ कम 5 से 6 जो पुलिस जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं बुलेट लगने से। तो जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है पोलियो के हवाले से। अगर ये कहा जाए कि वो मुहिम है पोलियो मुहिम कि शायद इतने हमारे बच्चे पोलियो के बायस माजूर नहीं हुए जितने बच्चे हमारे यतीम हो चुके हैं, और एक बड़ी तादाद में ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। बच्चों के सरों से उनके जो वालिद हैं, जो पुलिस जवान होते हैं, अक्सरियत ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, उनका साया उनके सरों से छिन चुका है। और वो सिर्फ़ हमारे ही लिए, अवाम के लिए, अपने डेरा इस्माइल ख़ान के शहरियों के लिए, कि हम अपाहज ना हो जाएं। हमारी जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो किसी भी सूरत में अपाहज ना हो। पोलियो मुहिम के हवाले से वो पोलियो पिलाते हैं। और ये बात समझ से बालातर है कि जो लोग हमलावर होते हैं, क्या वो नहीं चाहते कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो पोलियो से बचे। बल्कि बड़े बड़े उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम की जानिब से भी मैसेज दिया जाता है कि पोलियो के अंदर ऐसी कोई ऐसी वजह नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको निशाना बनाया जाता है। तो इंतहाई अफसोस की बात है। थोड़ी सी इस पर मज़ीद आज डिटेल से बात, खुल कर भी बात करना चाहता हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं कि देखिए, पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम भी बाज़ प्रोग्रामों पे तनकीद करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम पॉजिटिव तनकीद करते हैं पुलिस पे। और लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, पुलिस को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जो आज मैं हमले की बात कर रहा था, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। जो आज जवान जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें थोड़े से नाम है, वो मैं आपको, कुछ डिटेल है नामों की, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कौन कौन से हमारे पुलिस जवान हैं। ये वो जवान हैं जो बाहर से आए हैं, जो नफरियाँ बाहर से भी आई हैं, मुख्तलिफ प्लाटून से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके अंदर जो जवान शहीद हुए हैं, उस जो अभी तक हमें इत्तलात मौसूल हुई है, जो नाम है हमारे पास, ज़ुबैर हैं पुलिस कांस्टेबल, यासीन हैं, इमदादुल्ला हैं, अरशद हैं, उस्मान हैं, और इनायतुल्ला नामी कांस्टेबल हैं, जो नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से आज ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी अगर बात की जाए, 2 रोज़ के अंदर ये तीसरा वक़ूआ है। जिस तरह मैंने पहले कहा, पुलिस मुसलसल निशाने पे है। तो जो आज का वक़ूआ, जो हमारे DPO साहब है मोहम्मद शेख साहब, जैसे ही उनको इत्तला मौसूल हुई है वो भी मौके पर पहुँचे हैं भारी पुलिस नफरी के हमरा। और बाकायदा बताया यही जाता है तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बाकायदा जो नामालूम दहशतगर्द हैं उनसे फायरिंग का तबादला भी रहा है। और कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि उसके अंदर एक जो नामालूम दहशतगर्द है वो ज़ख्मी भी हुआ है, लेकिन जो दहशतगर्द थे उन्होंने करीबी जो जंगल वगैरह हैं उन इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए वो फ़रार हो गए, और जो ज़ख्मी साथी था उनका, उसको भी लेकर वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन ताहाल भी जारी है। जो हमें अभी तक मालूमात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, पुलिस भी है, वो इस हवाले से बाकायदा सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो वो ज़ख्मी हैं उनको DHQ हॉस्पिटल डेरा इस्माइल ख़ान भी लाया गया, जहाँ हमारे RPO सलीम मरवत साहब भी गए हैं, उनकी इयादत की है। और उनके जो मोराल है पुलिस का,
اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ پہلے بھی ایسے کئی واقعے ہوتے تھے، لیکن جو موجودہ ڈی پی او صاحب ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ آن دی اسپاٹ خود پہنچتے ہیں اور فوری طور پر اس جگہ پر پہنچنے کی. یہ ایک الگ بات ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جاتے ہیں سٹی سے، اور جس علاقے میں پہنچنا ہے، جو فاصلہ ہے، جو ٹائمنگ ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ دفتر میں بیٹھ کے ہی اپنی جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوں، یا جو مختلف افسران ہیں ان کو بھیج رہے ہوں، ڈی ایس پی صاحبان کو بھیج رہے ہیں، وہ خود جاتے ہیں. اور یہ ایک اچھا عمل ہے. جو ہماری فورسز ہے اس کا مورال بلند ہوتا ہے. جب اس کا سپاہی سالار جو موقع پہ ساتھ جاتا ہے تو فورسز کا مورال بلند ہوتا ہے. اگر اسی کے اوپر ہم بات کریں، یہ جس طرح میں نے کہا یہ تیسرا وقوع ہے. گزشتہ دن کی جو بات کی جائے اس سے پہلے وہ بھی حسنی کا علاقہ ہے، تحصیل کلاچی کا. تحصیل کلاچی بھی حساس تحصیلوں میں آتی ہے. وہاں بھی نامعلوم جو دہشت گرد کی جانب سے باقاعدہ حملہ کیا گیا تھا. اس کے اندر جو ایک ریاض نامی کانسٹیبل تھے وہ زخمی ہوئے تھے. اسی روز بات کی جائے علاقہ توصیف آباد، یہ سٹی کے اندر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، لیکن خوش قسمتی ہے اس کے اندر کوئی زخمی نہیں ہوا اور حملہ ور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہیں، پولیس بھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے شہری ہیں، عام لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ تھریٹس بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے ہائی الرٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حملہ ور ہوتے ہیں، وہ نامعلوم جو فرار ہونے میں کس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں. آج اس کے اوپر تھوڑی سی میں تفصیلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم تنقید کرتے ہیں پولیس کے اوپر، میڈیا بھی تنقید کرتا ہے، عام پبلک بھی تنقید کرتی ہے، مختلف لوگ بھی کرتے ہیں، کسی حد تک ان کا قصور بھی ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہو جاتی ہے، وہ انفرادی فیل ہوتے ہیں. اگر مجھے شکایات ہے وہ انفرادی فیل ہے میرا، پبلک کو کسی سے شکایت ہے وہ انفرادی فیل ہے. یعنی ایک ایس ایچ او سے آپ کو شکایت ہوگی، سب انسپیکٹر سے ہوگی، اے ایس آئی سے ہوگی، یعنی جو انکوائری افیسر ہوں گے ان سے یہ ایک پرسنلی انفرادی شکایت ہوتی ہے ہماری. اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے کہ یہ اچھی چیز ہے، انفرادی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. انفرادی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے پولیس سے، لیکن ہوتی ہیں وہ انفرادی ہوتی ہے. اور جو پولیس کی قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. من حیث القوم اگر ہم بات کریں، محکمہ پولیس جو ہے وہ ہماری جان و مال کے تحفظ کا ضامن ہے. جو ملک کی اندرونی صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے، یہ پولیس ہی ہے جو عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرتی ہے. اور ہم بآسانی اپنے گھروں میں آسانی سے سوتے بھی ہیں، اپنے دفاتر میں بھی جاتے ہیں، اپنی شاپس، مارکیٹ، پلازے میں بھی جاتے ہیں، اور کھلے عام اپنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں. یہی وہ جوان ہوتے ہیں، یہی وہ وردیاں ہوتی ہیں. سیکیورٹی فورسز کی قربانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اب جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے وہ دہشت گردی کی، وہ آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہمارے وفاقی وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے، حکومتی پالیسی جو بنائی جا رہی ہے، جو گزشتہ دنوں بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ ماضی میں بھی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے سب لوگ تفصیلاً جانتے ہیں کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح دہشت گردی ہے، کس طرح سیکیورٹی فورسز نے اور پولیس نے، اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی نے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو دیکھیں پولیس والے، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پولیس والے ہیں، پولیس جوان، ہمارا غریب پولیس جوان ہی جاتا ہے، یہ وہ پولیس جوان ہیں جن کو وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے بھی ہمارے پولیس جوان آگے ہوتے ہیں. جس طرح یہ پولیو کے لیے بھی پولیس جوان آگے ہوتے ہیں، مختلف وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، پولیس جوان آگے ہوتے ہیں. سیلاب والی جو صورتحال ہے، یہ جس طرح سیکیورٹی فورسز ہوتے ہیں، پولیس جوان ہوتے ہیں پروٹیکٹ کے. اب نفری دیکھیں، ہماری نفری کی نفری بہت کم ہے. اور جو آج بات میں کرنے جا رہا ہوں نا، انتہائی افسوس کی بات ہے. جس طرح میں نے کہا نا، ہم پولیس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، منتخب نمائندوں سے مراد میں قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، وہ مختلف حلقوں کے، اور عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. اب یہی پولیس کے جوان ہوتے ہیں، یہی پولیس کے جوان ہوتے ہیں جو ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. اور انتہائی افسوس
انتہائی افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے یہ باعث شرم ہے، چاہے ہمارے ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں۔ یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہو رہا پولیس کے ساتھ، یہ پہلی مرتبہ پولیس کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، مسلسل پولیس نشانے پر ہوتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کبھی ہمارے ایم این اے، اب جو موجودہ ہماری صورتحال ہے اس کے اندر سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور ہمارے سٹی کے حلقے سے وہ ایم این اے ہیں، شیخ یعقوب صاحب ہیں جو کلاچی جہاں واقعات ہوئے وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے ایم این اے ہیں۔ کلاچی تحصیل سے ایم پی ہے ہمارے آغاز خان گنڈا پور ہے، اور وہ تو بخوبی جانتے ہیں، ان کے گھر سے 2 صوبائی وزراء بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، ان کو بھی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں، وہ بھی ان کو تو زیادہ احساس ہونا چاہیے، وہ اب ایم پی اے ہیں۔ تحصیل پروا ہے، وہ بھی احساس علاقہ ہے، وہاں سے ایم پی اے ہمارے مولانا لطف الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے۔ سٹی 1 سے جو ہمارے ایم پی ہیں فیصل امین خان گنڈا پور ہے، تحریک انصاف سے ہیں وہ بھی۔ سٹی 2 سے بات کرتے ہیں، احمد کریم خان کنڈی صاحب ہیں، وہ ایم پی اے ہیں سٹی 2 سے۔ ان کے بھائی فیصل کریم خان کنڈی اب وفاقی وزیر مملکت ہیں۔ پاڑپور سائڈ پہ چل جائیں، وہاں سے احتشام جاوید اکبر صاحب ہیں، وہ بھی ایم پی اے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب بھی پولیس پر حملہ ہو، کیا یہ پولیس کی عیادت کے لیے کبھی ہاسپٹل گئے ہیں؟ کبھی جو پولیس شہداء ہوتے ہیں، جو پولیس اس سفر میں ہماری جان و مال کی حفاظت میں جو شہید ہو جاتے ہیں، کیا کبھی دیکھا آپ نے یہ لوگ ان کے گھروں پر گئے ہیں؟ اگر بات کی جائے، یہ لوگ ووٹر بھی ہوتے ہیں، پولیس کے جوان، ان کے ووٹ ہوتے ہیں اور یہ ووٹ کاسٹ بھی کرتے ہیں، کسی نہ کسی پارٹی سے ان کی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو تو یہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تحصیل میر کی بات کر لیں، فخر خان میاں خیل ہیں، ثناء اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، عمر امین خان گنڈا پور ہیں، احتشام جاوید صاحب کے بھی چچا ہیں۔ یہ مختلف لوگ ہیں، کیا یہ بھی کبھی جاتے ہیں پولیس جوانوں کو ہاسپٹل کے اندر گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جوان ہیں جو ہمارے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے، جو ہماری خواتین ہیں ان کو جو تحفظ دینے کے لیے جو ٹیمیں ہیں یہ جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، کیا کبھی ان کی عیادت کی ہے ہاسپٹل میں جا کے؟ قطعاً نہیں کی۔ اور یہی پولیس جوان ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی ہماری ظلم نہیں ہے ہمارا پولیس کے ساتھ؟ کیا اس طرح ہوتا ہے جو ہم زبانی باتیں کرتے ہیں؟ ابھی کوئی پروگرام ہو جائے، خراج تحسین پیش کریں گے، کوئی بھی سیاسیوں کریں گے، پریکٹیکلی نہیں جاتے۔ تو یہ پولیس کا مورال کس طرح بلند ہوگا جب ہمارے منتخب نمائندے، کیا یہ خالی ان کا ہی کام ہے، ڈی پی او صاحب کا، آر پی او صاحب ہی جائیں؟ وہ تو جائیں گے، وہ ان کی فورس ہے، وہ ان کے کمانڈر ہیں، انہوں کو تو جانا ہے، لیکن ان کو سپورٹ کون دے گا؟ سیاسی سپورٹ ان کو کون دے گا؟ کیا یہ ہمارے سیاستدان جاتے ہیں؟ ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ جائیں اپنے جوانوں کی عیادت کریں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کوئی وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں جا رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، ان کو جانا چاہیے، شہداء کے گھروں پر بھی جانا چاہیے۔ تنقید ہم کرتے ہیں، جس سے میں نے کہا پولیس پر ہم تنقید کرتے ہیں، جو جائز تنقید کرتے ہیں، لیکن جو یہ چہرہ ہے تصویر کا، یہ رخ ہے، یہ وہ ہے جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، اس کا درد جس طرح ہمیں ہوتا ہے، تو پولیس جوان بھی ہمارے ہیں، ہمارے اندر سے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چچا ہیں، مختلف لوگوں کے رشتہ داری ہم میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے مخلوق تو نہیں آئی ہے۔ اگر مجھے شکایت ہے، مجھے انفرادی شکایت ہے نا، محکمے سے تو نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی دکھ درد، وہی تڑپ محسوس ہونی چاہیے جو پولیس والوں کے گھر والوں کو ہوتی ہے، وہ فیملیوں کو ہوتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، جس لیے میں نے کہا نا تھوڑی سی کھلی باتیں کریں، افسوس ہوتا ہے ہمارے سیاستدانوں پر بھی۔ وہی صرف چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یا چاہے وہ امن کمیٹی کا نام دے لیں، ان کے کچھ بھی جو ان کے قریب ہیں،
وہی کبھی کبھار آپ کو پکچر میں نظر آئیں گے جی، وہ جاتے ہیں ہاسپٹل میں، باقی کوئی نظر نہیں آتا۔ آخر ان کی بھی تو فیملیاں ہیں نا، تو ان کا بھی دکھ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، پولیس کا وہ محسوس کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں تو صرف یہی کہوں گا، میں اپنی ذاتی رائے میں دینا چاہوں گا کہ آر پی او صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو، کہ آپ جو اگر دیکھیں واقعی ہی ان نمائندوں کو تھریٹس ہیں تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور وہ ایک لمیٹڈ جو ہوتی ہے۔ یہ جو پوری غارت لے کر پھرتے ہیں پولیس جوانوں کی، پروٹوکول لے کر پھرتے ہیں، اور پھر انہی کے جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ مختلف نیچے انہوں نے اپنے چمچے کرچھوں کو دیے ہوتے ہیں، سیکٹریوں کو دیے ہوتے ہیں جو ناجائز کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ میرٹ پر کریں، قانون کے مطابق کریں، ان سے لیں، وہ اضافی نفری لیں، تھانوں میں تعینات کریں۔ ابھی بھی تو ہم باہر سے منگاتے ہیں نا، نفری نہیں ہے۔ جو لوگ دکھ درد میں نہیں آتے پولیس کے، ان کی جان کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی جان کے ہم دشمن ہیں، ان کی جانوں کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، لیکن بے جا اگر جن کے پاس سیکیورٹی گارڈ زیادہ ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں۔ یہ پولیس جوان ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی ایک دن میں کوئی پولیس جوان تیار نہیں ہو جاتا، بس آج بھرتی کی ایک پولیس جوان تیار ہو جاتا ہے، اس پہ جہاں سرکاری طور پر گورنمنٹ کے اخراجات ہوتے ہیں، کافی پیسہ لگتا ہے، آسانی سے تیار نہیں ہوتا ہمارا ایک جوان، پولیس جوان۔ پورا ایک پروسیس ہے، ٹریننگ ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کے جو واقعات ہیں، دل خراش واقعات ہیں، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں تمام کو ایک ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہونا پڑے گا ہمیں۔ تو پبلک کو بھی چاہیے، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم جو ہمارے یہ نمائندے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان پر دباؤ ڈالے کہ وہ جائیں۔ جب آپ پولیس والوں کے آپ نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ جو مسلسل نشانے پہ ہے، تو وہ کیا آپ کی سیکیورٹی دیں گے آپ کو؟ تو بہرحال اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا ایشو ہے، باقی جو آج کے واقعات ہیں مسلسل ہو رہے ہیں، اس کے بعد تو شاید دل و دماغ اجازت نہیں دیتا کہ مزید باتیں کی جائیں۔ ظاہر ہے دکھ بھرے جو واقعات ہو رہے ہیں مسلسل، جس طرح میں نے کہا انفرادیت اپنی یا اجتماعیت کو فروغ دینا چاہیے، اجتماعیت کو۔ وہ ایک ہاسپٹل کا جو معاملہ چل رہا ہے ڈی ایچ کیو کے حوالے سے، تھوڑی سی اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہم دے دیں آپ کو۔ جو تھانہ کینٹ سے ہم نے جو بتایا تھا آپ کو، جو آئی او ہیں، جو انویسٹیگیشن سے ایس آئی جو شاہد ہیں، انہوں نے جس طرح جو ہراسمنٹ کی ایف آئی آر ہے اس کا جو بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، جو نرسز تھی جنہوں نے 164 کے مجبور ہو کر مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اپنے بیانات قلم بند کرائے، ورنہ وہ آج شاید ایف آئی آر اخراج کی جانب چلی جاتی جو انہوں نے کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے جس طرح ہندی زبان میں فلم میں دیکھیں، بلاتکار کیا ہے اس نے ایف آئی آر کے ساتھ، شاہد نے بلاتکار کیا ہے۔ اور ابھی بھی ایسی اطلاعات ہیں، وہ جیلی سائن وغیرہ لے کر بھی بہرحال وہ اپنی کوشش میں ہیں، وہ پھر وہ شلوار بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اب دباؤ ہے یا نہیں ہے، وہ جس طرح کا افسان کے اس میں لیٹسٹ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو نرسز ہیں، جو مدعیان ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ایپلیکیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو بھی گزاری ہوئی ہے کہ جو وہ آئی او ہیں اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس کو فوری طور پر اس جو انکوائری ہے، تفتیش، اسے علیحدگی کے لیے باقاعدہ انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اور کل 6 تاریخ کو باقاعدہ اس کے بتایا ہی جاتا ہے کہ کمنٹس مانگے ہیں، یہ بارہ ریکارڈ کے ساتھ وہ کل سماعت ہونی ہے سیشن جج صاحب کی عدالت میں۔ تو مزید اب وہ جو بھی ہوگی وہ کارکردگی وہ کل سامنے آئے گی، لیکن افسوس وہی ہوتا ہے، پھر وہی بات آتی ہے جو ہم نے پہلے کہا، ابھی تک وہ جو ملزم ہے نہ ہی اس کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہی اس نے بی بی اے کرائی ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے پہلے کہا اجتماعیت اور انفرادیت، کچھ ایسے چھوٹے موٹے چند پولیس والوں کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، پھر جو عوام میں اور جو پولیس کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ابھی پہلا جو ابتدا میں جو کلمات کہے تھے، جو
جو حملے ہوئے ہیں پولیس کے اوپر عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی جانب سے، تو چلو بڑی ہے عوام کے اندر بھی، تو یہ چند پولیس والے ہوتے ہیں جو قربانیوں کو ضائع کرتے ہیں پولیس کی۔ آج دیکھیں کتنا بڑا سنگین الزام ہے ہراسمنٹ کی ہے، 6 سے 7-8 خواتین ہیں، وہ کورٹ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے ان کی سپورٹ ہے BOG کو، اور تمام آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کا جو ہمارا کلچر ہے، جو سیاسی نظام ہے، دباؤ ہوتا ہے، غریب کو ہی نیچے رگڑا دیا جاتا ہے، رگڑے پر رگڑا دیا جاتا ہے۔ آپ کہاں محکموں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کون غریب آدمی پنگا لے سکتا ہے؟ یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو نرسز کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، کس واقعے کے روز۔ اب جب ان کو کہیں بھی کوئی انصاف کی توقع نہیں تھی، وہ عدالتوں میں گئیں گے، تو FIR کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں شاہد صاحب، FIR کو ختم کر رہے ہیں، جھوٹے بیان اپنی مرضی سے اس نے جو کی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک چیز نہیں بتائی، جو ASI سکلین نے جو فائنل رپورٹ دی تھی 16-17 دن کے بعد، اگر کوئی بھی افسر، پولیس کا کوئی بھی افسر اور ججز صاحبان اگر وہ فائنل رپورٹس پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال شاہد جیسے کو پھر پولیس محکمے میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس نے غلاظت کی ہے FIR کے ساتھ، جو ظلم کیا ہے اس نے FIR کے ساتھ، بلکہ قانون کے ساتھ، پولیس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے، خواتین کے ساتھ نہیں کی۔ جو لوگ بات کریں گے داغ ہوگا، پھر وہی پولیس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور اس کا قصوروار یہ شاہد ہے۔ اور پتہ ہے افسران نے ابھی تک اس کا بار نوٹس لیا ہے یا نہیں لیا؟ اس میں بتایا جاتا ہے SP انویسٹیگیشن کو بھی انہوں نے فریق بنایا ہے، SHO کو بھی اور IO کو بھی، باقی سماعت کل ہی ہونی ہے سیشن کورٹ کے اندر۔ تو یہ کچھ معاملات تھے، باقی کچھ لوگوں کی مزید بھی جس طرح فیڈ بیک دیکھتے ہیں، جس طرح رنگپور شمالی کے کوئی اسکول کی جانب سے بھی ہم نے بتایا ہے، وہاں کوئی اگر علاقے کا کوئی سوشل ورکر ہو، ایک جمشید بلوچ صاحب ہیں، اگر وہ کرپشن پکڑتے ہیں، اگر کوئی چیز بھی اسکول کے لیے آتا ہے، فنڈ آتا ہے، تو ہر شہری کا حق ہے، اس علاقے والے کا حق ہے، اگر وہ سوشل ورکر بھی ہیں، اگر وہ پتہ کرتے ہیں اس اسکول کے اپ گریڈیشن کے لیے بھی جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اسکول کے داخلے پر پرنسپل صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ اسکول میں یہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ کس نے اجازت دی ہے پرنسپل صاحب کو کہ وہ پابندی لگائیں؟ اگر وہ علاقے کے لوگ آپ کے اسکول آنے پر پابندی لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال EDO صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، یہ غیر قانونی عمل ہے، اس طرح کسی کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور وہ کوئی اسکول کے اندر شرارت کرنے نہیں آئے ہیں، آپ سے آپ کی کرپشن کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، جو فنڈ آیا وہ کدھر ہے، اور آپ کہتے ہیں اس پر پابندی لگا دی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مہنگائی ہے، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، پیاز 220 روپے 230 روپے کلو ہو چکی ہے، آٹا دیکھے کہاں جا رہا ہے، چینی کہاں چلی گئی ہے، لوگوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، جی پہلے نہیں آپ بات کرتے تھے، اب بات نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، عجیب عجیب، ہم ہر وقت بات کرتے، کیا ہم سفر نہیں ہوتے مہنگائی سے؟ مہنگائی سے ہم بھی سفر ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مہنگائی ہے، بجائے اس کے کہ جو حکومت ہے یہ آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام اقتدار میں اس ٹائم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے پوزیشن میں ہو، تمام اقتدار میں چاہے صوبوں میں یا وفاق میں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، عوام بے وقوف ہے۔ آخر میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا عوام کو، MKM اس کے اوپر 100 الزامات ہوں، چاہے دہشت گردی کے ہوں یا جو بھی ہو، لیکن جو MKM کا نظام ہے، جو MKM کی سیاست ہے، جو ان کا ڈسپلن ہے، اگر عام عوام، پاکستانی عوام اگر اس کو پکڑ لیں، اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو موروثیت نہیں ہے MKM کے اندر، اور وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول تک کی جو سیاست ہے، جو ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر لانا ہے، تو میرے خیال وہ ہمیں MKM سے سیکھنا چاہیے۔ جب تک پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، بشمول ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے لوگ، ہم اپنے اندر سے گلی کوچے کی قیادت کو آگے نہیں لائیں گے، مڈل کلاس کو آگے نہیں لائیں گے، ہمارے مسائل قطعاً حل نہیں ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کو لے آتے ہیں، اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں جو باہر دوسرے علاقوں سے، دوسری تحصیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، دوسری تحصیل سے ہوگا جہاں وہ لڑ نہیں سکتے الیکشن، اور ہم اپنے سروں پہ بٹھا لیتے ہیں، اپنے MPA بھی بنا دیتے ہیں، MNA بھی بنا دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے، عوام تبدیلیاں نہیں لائیں گے، نہ یہ نظام بدلنے والا ہے، نہ ہی کچھ۔
تو من حیث القوم ہماری اپنی غلطیاں ہیں، جو چیز بھی ہمارے پر جو بھی مسلط ہوتے ہیں، چاہے حالات یا حکمران، وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنے فیڈ بیک سے ناظرین ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے اور دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ